بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، we really apologize for this some kind of error. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ عبدالدور کرمہ۔ My dear brothers, we really apologize for some kind of technical problem or connection problem or network problem or the cell phone problem. I don't really know what happened. Maybe some kind of technical problem. I hope you people understand, and I really apologize on behalf of all of Ahl Sunnah. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Let's begin again. I'll start again. So I don't know where it stopped and what I was talking and when it stopped. Connection problem, network problem. So let me begin again. So inshallah tabarak wa ta'ala there will be no doubts in our minds. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidina wa sayyidil anbiya wal mursalin habibina sayyidina shafi'ina nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه الكريم مخبرا وآمرا قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نادي علي مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations, peace and blessings upon the beloved of Allah, our intercessor on the day of judgment, Ahmad Mujtaba Muhammad Mustafa Arwahuna Fida sallallahu alaihi wasallam, his great family and all his companions, with the karam of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah کے فضل و کرم سے اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل، غوث و خواجہ کے صدقہ طفیل، ہمارے پیران عظام کے صدقہ طفیل، تمام اولیاء کرام کے صدقہ طفیل، اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم یہاں پر آج گفتگو کریں گے لیلۃ المعراج کے حوالے سے. We're going to talk regarding لیلۃ المعراج as we advertise three stages of لیلۃ المعراج, 3 stages of لیلۃ المعراج, from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, and from Masjid al-Aqsa to Sidrat al-Muntaha, and from Sidrat al-Muntaha to Qaba Qussain La Makkah. Inshallah tabarak we're going to discuss on this particular topic inshallah, and we will try to do justice, although we cannot do justice with this topic, regarding this topic, because it's very huge topic. Even if we talk every night, day and night, if we talk million years, but it's still we cannot do justice with this. But inshallah we will try whatever our level best, whatever we can do inshallah tabarak wa ta'ala. We will share few things inshallah tabarak wa ta'ala. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمارے بچے، نوجوان بچے، دوست، youngsters, those who don't know properly, inshallah tabarak wa ta'ala they will have interest inshallah to learn more about Laylatul Mi'raj and Mi'raj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, because one of the biggest miracle of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wa sallam is Mi'raj. It's one of the biggest miracle of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala says, Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa.
پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا جو ابتدا میں ذکر فرمایا، اس آیت کریمہ کی جو شروعات فرمائی وہ لفظ سبحان سے فرمائی. سبحان اللہ. یہ قرآن بڑی حکمتوں والی کتاب ہے. اس قرآن میں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، بلکہ حروف کے نیچے جو نقطے ہیں، نکات ہیں اور نقطے جو ہیں وہ الحمدللہ فل آف وزڈم ہے، فل آف حکمت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی، پاکی ہے اسے جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو. نمبر 1، یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں گیا یا میں نے سیر کی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سرتو، میں نے سیر کی. اور آپ نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں گیا یا ذہبت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری، پاکی ہے اسے. اب سب سے پہلے اللہ رب العزت کی پاکی بیان ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں اس سفر کا ذکر ہو رہا ہے. After that he is mentioning about the journey from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہی کاشفی نے بھی لکھا، کاشفی میں یہی موجود ہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا آسمانوں کی سیر اور لامکہ کی سیر جو ہے اس کو جو نہ مانے وہ گمراہ اور بددین ہے. اسی کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی لکھا. تو اس کا جو انکار کرے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا وہ کافر ہے بغیر کسی ڈاؤٹ کے. there is no doubt that he is out of fold of Islam if someone denies and rejects the journey between Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, about what Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in Surah Bani Israel, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. If Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Holy Quran this, and if you denies any letter of the Holy Quran, any verse of the Holy Quran, any command of the Holy Quran and command of Allah subhanahu wa ta'ala, then you out of fold of Islam, آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن آگے کے سفر کا جو انکار کرے وہ گمراہ اور بددین ہے. حالانکہ اس کا ذکر بھی صحیح احادیث میں، احادیث متواترہ سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس کا ذکر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے کریں گے. آئیے پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ سیر کسے کہتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ سبحان اللہ رب العزت نے پاکی بیان فرمائی. اسری بعبدہ، جو رات کو لے گیا، راتوں رات کو لے گیا اپنے خاص بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اب یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی تو یہاں پر اسرا کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ سیر، اسرا بمانا سیر کیوں استعمال فرمایا؟ علماء کرام تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، کئی علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، میں ایک دو آپ کے سامنے پیش کروں گا. فرماتے ہیں کہ سیر جو ہوتی ہے وہ آرام آرام سے ہوتی ہے. اگر آپ کہیں پر سیر کے لیے جاتے ہیں، if you go for walk, then you don't run, you don't rush. آپ اس میں آرام آرام سے چلتے ہیں، بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں. آپ دوڑتے بھاگتے ہوئے سیر نہیں کریں گے بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ سیر کریں گے. جب آپ سکون و اطمینان کے ساتھ سیر کریں گے، جب سکون اطمینان کے ساتھ آپ چہل قدمی کریں گے، سکون اطمینان کے ساتھ آپ واک کریں گے، اور ایک ایک چیز کا ملاحظہ کرتے ہوئے آپ جب واکنگ کریں گے،
چہل قدمی کریں گے تو وہ سیر کہلاتی ہے کہ آپ سکون و اطمینان کے ساتھ میں آپ سیر کر رہے ہیں. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو سیر کرائی گئی. اور دیکھیے سیر جب کرائی جاتی ہے تو تمام چیزیں سامنے ہوتی ہیں، اور جو سیر کرنے والا یا کرانے والا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ایک چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلائے گا. رب کریم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی. سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، کئی ہزار فرشتے تھے. سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل تھے. اللہ اکبر. تو آپ کو سیر کرائی، ایک ایک چیزوں کا جائزہ دلایا، ایک ایک چیزوں کو آپ کو دکھایا. جہاں پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی ولادت ہوئی وہ جگہ کی بھی سیر کرائی. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جہاں پر اللہ رب العزت کی تجلی کا دیدار کیا اس کی جگہ کی بھی سیر کرائی. تمام سیر کراتے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک سے بھی آپ گزرتے ہوئے، یعنی یہ تمام چیزیں سیر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے، بیت المقدس پہنچے. اور سیر، علماء فرماتے ہیں کہ جو سیر ہوتی ہے وہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیر کا یہ عالم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا یہ عالم کہ بستر بھی گرم تھا، پانی بھی بہہ رہا تھا، اور زنجیر بھی ہل رہی تھی، اور آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، جنت کی سیر، جہنم کی سیر، سب کچھ آپ نے ملاحظہ فرمایا. پھر سدرۃ المنتہا کے بیونڈ سدرۃ المنتہا، قاب قوسین، قرب الہی میں پہنچے. وہاں سے جب آپ تشریف لائے تو بستر بھی گرم تھا، پانی بھی بہہ رہا تھا، اور زنجیر بھی ہل رہی تھی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا یہ عالم کہ پلک جھپکتے یہ اتنی بڑی سیر ہو گئی، اتنا بڑا سفر طے ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا یہ عالم ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اپنی امتی کی مدد کے لیے، کسی کے مدد کے لیے، کسی کی مشکل کشائی کے لیے، جب کوئی بندہ دور سے غثنی یا رسول اللہ پکارے، یا رسول اللہ مدد پکارے، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے پکارے، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، اور اس وقت وہ کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنی سرعت کے ساتھ اپنے امتی کو مصیبت سے نکالیں گے. سبحان اللہ. علماء نے کئی مثالیں دی. فرماتے ہیں اگر آپ واکنگ کر رہے ہیں، واکنگ کرتے ہوئے آپ سیر کر رہے ہیں تو اوبویسلی آپ واکنگ سلولی کریں گے. اگر آپ کو کسی کام سے جانا ہے تو آپ کی واکنگ کا انداز تھوڑا فاسٹ ہوگا. یو ول واک لٹل بٹ مور فاسٹ دین نارمل. اف یو گوئنگ فار واک then you will walk slowly, but if you're going for work you will walk a little bit faster than normal. But if you're rushing then you will not walk, in fact you will run. آپ بھاگیں گے، دوڑیں گے. تو فرماتے ہیں کہ جیسا جیسا موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، سچویشن کے حساب سے آپ کی رفتار تیز ہوتی ہے. اگر آپ دروازے کے پاس کھڑے ہوں، آپ کا بچہ روڈ پر کھیل رہا ہو اور اچانک کوئی موٹر سائیکل والا یا کار والا آتا ہے، اب آپ کار کو دیکھ کر بچے کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کی سرعت کا جو عالم ہوگا وہ واکنگ، رشنگ اور دوڑنے، رننگ سے زیادہ ہوگا. اس وقت آپ کی سرعت کا جو عالم ہوگا وہ آپ بہت تیزی کے ساتھ چھپٹیں گے اور اپنے بچوں کو اپنے گوش میں لے کر روڈ سے ہٹائیں گے اور اس کار یا موٹر سائیکل سے بچائیں گے. تو فرماتے اللہ اللہ، یہ تو ہمارے اور آپ کا ہمارا انداز ہے کہ ہم اس طرح سے بچائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب کوئی امتی کہیں سے بھی، چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اور وہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ پکارے خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، ندارم جست مل جائے ندانم جست ماوائے، تو یہ خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ. جب اغثنی یا رسول اللہ اپنی آواز کو بلند کرے گا اور پکارے گا مدد کے لیے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کس قدر سرعت کے ساتھ اپنے غلاموں کی حفاظت فرمائیں گے اور ان کو مصیبت سے بچائیں گے. یہ آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے.
تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ سرت میں نے سیر کی, یا یہ نہیں فرمایا کہ ذہبت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا یا میں نے سیر کی, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قرآن کی آیت کو, اللہ کی وحی کو پیش فرمایا لوگوں کے سامنے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. دوسری جو یہاں پر بات ہے, جو سمجھنے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں, نیچری ہیں, مرزائی ہیں, پرویزی ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو ذہنی طور پر بھی مریض ہیں اور دلی طور پر بھی مریض ہیں. ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, وہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کے وہ منکر ہیں, وہ اس کو مانتے ہی نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی کے منکر ہیں. They don't accept the Mi'raj of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They say no. They say Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went for Mi'raj, but not physically, spiritually. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went for Mi'raj spiritually. اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. We have to understand one thing. If you say Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went for Mi'raj spiritually, then why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam needed Buraq? Why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam needed Sayyidina Jibreel, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil alayhi salatu wassalam to come with 70,000 angels? This is a hadith from Bukhari Sharif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that Buraq was brought to me. The Buraq, the animal, it was smaller than horse and bigger than donkey. Her face, the face of that Buraq was like a human being face. And it was not male or female. Just special transport was brought to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اگر spiritual معراج ہوئی, جسمانی معراج نہیں ہوئی, تو براق کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 1, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, اس کو آپ ذہن میں بٹھائیے گا. You have to keep it in your mind. If anyone asks about this, you can give the answer. You can give the answer, because this is the dignity of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. How much we look after our respect and dignity, how much we worry about our respect and honor. We have to think about the dignity and honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than our lives, more than lives of our parents, children, entire universe, more than entire universe. We have to keep it in our mind that the dignity and honor of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam above everything, even above our lives. لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من والده ولده والناس أجمعين. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, you cannot be a complete believer if you have no love for me more than your life, more than your children, more than your family, more than the entire universe, more than the entire world. So you have to love the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam more than your life. آپ اپنی جان سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے, تب جا کر آپ کامل مومن ہوں گے, کامل ایمان والے ہوں گے. سو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگنیٹی اور آنر کی بات ہے. اس لیے آپ کو اپنے ذہن میں یہ باتیں رکھنی ضروری ہے کہ کوئی سوال کرے تو ہم اس کا جواب کیسے دیں. اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جسمانی معراج نہیں ہوئی, تو اس کے لیے آپ ایک سوال کریں, آپ اس کا جواب یہ دیں اس سوال پر کہ اگر جسمانی معراج نہیں ہوئی, اگر روحانی معراج ہوئی, تو پھر اس کے لیے براق کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے. نمبر 2, اگر روحانی معراج ہوئی تھی, جسمانی نہیں ہوئی تھی, تو اس پر کسی کو تعجب ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جیسا کہ اہل مکہ نے تعجب کا اظہار کیا, بلکہ آپ کے اس قول کی تردید کی, آپ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. they didn't accept that. تو اگر اسپرچول معراج کی بات ہے تو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی بات کیوں؟ اسپرچول معراج اگر ہوئی ہے, اگر جسمانی معراج نہیں ہوئی, تو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیوں؟ بلکہ کہیں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے. I can tell you that last night I had a dream and I went to America from South Africa. I went to maybe New Zealand or Australia. And after that I came back and I went to Makkatul Mukarramah and Madinatul Munawwarah. Then I came back, and this all is in overnight.
I traveled America, came back. I traveled Australia, New Zealand, came back. Then I went Makkah al-Mukarramah, Madinatul Munawwara, came back. Then I went to India, and then came back. So in overnight, I went 6 countries and came back. If I tell you I dream and I went everywhere, इसमें कोई ताज्जुब की बात ही नहीं है कि आप कहीं पर भी जा सकते हो, जाकर आ सकते हो. तो जिस्मानी अगर मेराज नहीं, अगर आप मुनकिर हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि रूहानी मेराज के लिए फिर ये बुराक और ये सब चीज़ों का रूहानी तौर पर जाने के लिए इसमें कौन सी बड़ी बात है. और दूसरी चीज़ ये है मेरे दोस्तों, ये भी गौर कीजिएगा और आप इसको जहन में रखिएगा कि बात यह है कि अगर कोई कहता है कि जिस्मानी मेराज नहीं हुई, स्पिरिचुअल मेराज हुई, तो दोस्तों मेरे बुजुर्ग, इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खासियत इससे जाहिर होती है. बल्कि अल्लाह के फजल से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार हुआ. ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया, तो ये भी मेराज है उनके लिए. तो इसमें कौन सी खुसूसियत है दोस्तों मेरे बुजुर्गों, हमें सोचना चाहिए. और याद रखिए, इसका जिक्र जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का जिक्र है, ये कुरान मजीद में इस आयत में है. और दूसरी आयतों से इंशाअल्लाह ताला हम पेश करेंगे कि दूसरी जगह पर आगे का जिक्र भी मुफस्सिरीन ने इससे अखज़ किया है, उन आयतों से अखज़ किया है, उसकी तफसीर में बयान फरमाया है. और अहादीस में बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और बेशुमार अहादीस की किताबों में ये हदीसें मौजूद हैं. ये हदीसें मौजूद हैं. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया. और ऐसा नहीं कि आपने फरमाया कि मैं बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा से मैं आसमानों पर गया और आसमानों पर जाकर मैंने किया. मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मेरा ये इंशाअल्लाह ताला आगे हम गुफ्तगू करेंगे. बल्कि हर एक चीज का जिक्र फरमाया. एक आसमान, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, जन्नत की सैर, सिदरतुल मुंतहा, ये तमाम चीजों का जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले आसमान पर क्या हुआ, किससे मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर क्या हुआ, किससे मुलाकात हुई. इंशाअल्लाह तबारक दूसरे सेशन में इस पर गुफ्तगू करेंगे. तो दोस्तों मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि ये नंबर 1 ये है कि ये फिजिकल मेराज थी, स्पिरिचुअल मेराज नहीं थी. अगर स्पिरिचुअल मेराज होती तो इस पर लोगों को ताज्जुब नहीं होना था. ये तो ताज्जुब होने वाली बात ही नहीं थी. ये फिजिकल मेराज थी, तभी जाकर लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करने शुरू किए. लोगों ने कहा कि अच्छा, आप अगर मस्जिद अक्सा गए तो बताइए मस्जिद अक्सा का फलां पिलर कहाँ पर है, फलां दरवाजा कहाँ पर है, फलां खिड़की कहाँ पर है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हदीस पाक में मौजूद है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोगों ने मुझसे सवाल करना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने कर दिया. तो जो वो सवाल करते मैं उसको देखता और बैतुल मुक़द्दस को देखता और उनका जवाब देता. हालांकि एक यहाँ पर उलमा फरमाते हैं, एक बेहतरीन पॉइंट है यहाँ पर. अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आप अपनी मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं. आप जब अपनी मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं तो आप से अगर मैं कहूँ कि आप जिस मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं, 5 वक्त नमाज आप अदा करते हैं, या जुमे के लिए जाते हैं, बड़ी रातों में जाते हैं, या 1-2 वक्त की नमाजें आप मस्जिद में पढ़ते हैं, बट रेगुलर आप एक मस्जिद के मुसल्ली हैं. यू गो रेगुलरली टू दैट मस्जिद एंड यू आर रेगुलर मुसल्ली ऑफ दैट मस्जिद. एंड इफ आई आस्क यू, टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ दैट विंडो, टेल मी हाउ मेनी पीसेस ऑफ ग्लासेस इन दैट विंडो. If I ask you, so tell me how many shoe racks in that mosque. If you ask me how many people come in saf, it's very difficult to give answer. It's very difficult to explain. Although you're going every day to that masjid, maybe sometime 5 times a day in that masjid, maybe for 20 years, 30 years you're going to that masjid, you will say, my brother Maulana Sahab, I am not going to that masjid to count how many windows are there and how many glasses in one window. What is the color of that window? I'm not going to see how many people stands in saf, one row. Obviously, you're going to make ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. But when people started asking, questioning the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam says, Allah subhanahu wa ta'ala placed Baytul Maqdis, Masjid al-Aqsa in front of me. And whatever question they used to ask, I used to see in Masjid al-Aqsa what was in front of me, and I used to give the answer of the question of people. Subhanallah. So ये मैं अर्ज कर रहा था कि अगर ये जिस्मानी
معراج نہیں ہوتی تو لوگوں کو اعتراض ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, امید ہے آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رحمت للعالمین. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سیر ہوئی وہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہوئی. سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے. روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے اور سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے. وہ تشریف لانے کے بعد میں آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو بیدار فرمایا. بلکہ میں یہ کیوں کہوں کہ بیدار فرمایا, بلکہ سرکار تو بیداری تھے, وہ سوتے ہی نہیں تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سبحان اللہ آنکھیں بند تھی اور بس یہ حکم کا انتظار کر رہے تھے. سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیدار فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے پروں سے بیدار فرمایا. دوسری مختلف روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنے کافوری لبوں سے مس کیا اور جس کی ٹھنڈک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا اور آپ نے آنکھوں کو کھول دیا اور پوچھا اے جبریل کیسے آنا ہوا. اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے آنے کا مقصد بیان کیا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو معراج کے لیے بلا رہا ہے, آپ کا رب مشتاق ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک قصیدہ لکھا ہے, اس کو قصیدہ معراج کہتے ہیں. اور بخدا یہ ایسا ہے, یہ غلو نہیں ہے, ایگزاجریشن نہیں ہے. اور یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سیدی اعلیٰ سے محبت کرتے ہیں, بلکہ یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت بیانی ہے. اور الحمدللہ یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ حقیقت بیانی کیا کریں, غلو نہ کریں, ایگزاجریشن نہ کریں, حقیقت بیانی کریں. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, انسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے, قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, رجوع کریں اپنے کلمات سے, اپنے ایکشن سے, اپنے جملوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ تواب الرحیم ہے, غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, بخشش فرمانے والا ہے. لیکن ایگزاجریشن اچھی چیز نہیں ہے دوستو میرے بزرگوں. دیر از اے لمٹ فار ایوری تھنگ. لیکن دوستو میرے بزرگوں, یہاں پر ایک جملہ میں کہوں گا کہ جو شاعری اب آپ دیکھیں گے, کیونکہ الحمدللہ ان اشعار سے ایسا لگتا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت عالم ارواح سے وہ آپ کی روح مبارک جو ہے وہ اس سفر کو ملاحظہ کر رہی تھی. یا پھر یہ کہ جو قرآن اور حدیث میں جو ذکر ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا, بس اسی کی ترجمانی آپ نے اشعار میں کی ہے. سبحان اللہ, کہ آپ کے اشعار کو آپ پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ یا تو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے یا حدیث نبوی کا ترجمہ ہے, اس کی تفسیر ہے. فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرعنا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلی حضرت. یہی سما تھا کہ پیک
کہ رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے گے دولہا، میرے محمد واللہ بنے گے دولہا دولہا، میرے محمد بنے گے دولہا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ رب العزت کا پیغام پیش کیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو فرمایا اور دوگانہ ادا کی، اور اس کے بعد میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے مبارک کو شق فرمایا، چاک فرمایا۔ آپ نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا، سینے مبارک چاک ہوا، سینے مبارک سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اطہر کو نکالا گیا، پاک صاف اطہر مطہر دل پاک کو، قلب اطہر کو نکالا گیا، اور اس کے بعد میں زمزم شریف سے اس کو سیدنا جبریل علیہ السلام نے سونے کے تشت کے اوپر رکھ کر زمزم شریف سے اس کو غسل دیا۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یہ سب ملاحظہ فرما رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ملاحظہ فرما رہے ہیں، سینہ چاک ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، دل کا نکالا جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، دل پاک کو کس پانی سے دھویا جا رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بھی وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ رفیقان محترم، اگر میں ایک کانچ کے گلاس میں اگر زمزم رکھ دوں، دوسرے گلاس میں نارمل پانی رکھوں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس گلاس میں زمزم کا پانی رکھا ہوا ہے اور کس گلاس میں سادہ پانی اور نارمل پانی رکھا ہوا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے دل سے، آپ کے سینے مبارک سے دل قلب اطہر کو نکال لیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس پانی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا جا رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا اور اس کے بعد میں انوار و تجلیات سے بھر دیا گیا، اور اس کے بعد میں سینے مبارک کو پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نے پھر دوبارہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اب یہ سجایا جا رہا ہے، 70,000 فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہیں، 70,000 فرشتے سیدنا میکائیل علیہ السلام کے ساتھ ہیں، 70,000 فرشتے سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ فرشتوں کی جھرمٹ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو شب اسرا کا دولہا بنایا جا رہا ہے۔ شب اسرا کے دولہا پہ بے حد درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا جا رہا ہے۔ اسی کو کیا ہی خوب فرماتے امام رسول فرماتے ہیں، خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تمہیں وہ عالم، خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جینا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہا بنا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اور آپ کے جسم اطہر سے جو پانی کے قطرات گرے ہیں، آپ نے جو وضو فرمایا اور آپ کے جسم اطہر سے، آپ کے دست مبارک سے، آپ کے چہرے مبارک سے، وہ چہرہ جس کو اللہ رب العزت نے والضحیٰ سے تشبیہ فرمائی، وہ زلفیں جس کو اللہ نے واللیل اذا سجا سے تشبیہ فرمائی، اس چہرے مبارک سے، اس زلف مبارک سے، اس دست مبارک سے، اللہ اکبر، جب پانی کے قطرے گر رہے تھے، ان پانی کے قطروں کو جب گرتا ہوا دیکھ کر چاند سورج بھی مچل رہے تھے، چاند سورج بھی مچل رہے تھے۔ فرماتے ہیں اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں امام اہل سنت نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون
بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا. اور ایک حسرت والی بات بھی فرماتے ہیں جو ہم بیواہ تھے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن جو ہم بیواہ تھے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا. اللہم صلی وسلم وبارک. دوستو میرے بزرگوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ جسمانی معراج ہوئی. اب یہ تیاریاں ہو رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا جا رہا تھا. یہ جو جسمانی معراج ہوئی ہے یہ ایک مرتبہ ہوئی ہے. شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ معراج، اور دوسرے علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ معراج کم و بیش 34 مرتبہ ہوئی ہے، جس میں سے ایک مرتبہ جسمانی ہے اور 33 مرتبہ روحانی ہے. الحمدللہ جسمانی معراج یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو جسمانی معراج ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا گیا، دولہا بنایا گیا. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. اور جب براق کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ براق پر بیٹھیں، اور وہ براق بھی عاشق رسول تھا. سبحان اللہ، وہ براق بھی عاشق رسول تھا. وہ مچلنے لگا. ہم کہتے شوخی کرنے لگا، لیکن وہ شوخی نہیں تھی، بلکہ وہ عشق رسالت میں ڈوب کر مچل رہا تھا. سیدنا جبریل علیہ السلام نے براق کے ران پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے براق، تجھے پتا بھی ہے کہ تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں؟ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی ایسا سوار تجھ پر ہوا ہوگا. ایسے سوار ہیں کہ اس سے پہلے کوئی تجھ پر ایسا سوار نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی کوئی ایسا سوار نہیں ہوگا. براق نے عرض کی، اے جبریل میں اس لیے مچل رہا ہوں کہ یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. اے جبریل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیجئے کہ آج مجھ پر یہ تشریف رکھ رہے ہیں، کل میدان محشر میں یہ مجھے نہ بھول جائیں. عرض کرتے ہیں، براق نے عرض کیا سیدنا جبریل کی بارگاہ میں. سیدنا جبریل علیہ السلام نے پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. براق پر آپ سوار ہوئے اور اب سیر شروع ہوتی ہے. براق کی رفتار کا عالم کیا ہے، پہلے اس کو آپ سماعت فرمائیں. براق کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ اس کی پہلی نظر جہاں پڑتی تھی، وہاں پر جس براق کی نظر جہاں پہنچتی تھی، اس کا پہلا قدم وہاں پر پہنچتا تھا. یعنی آسمان تک، جہاں تک، جتنی دور تک براق کی نظر جاتی تھی، براق کا پہلا قدم وہاں ہوتا تھا. اب میں کلومیٹرز اور مائلز کے اعتبار سے گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہمارے بیونڈ our imagination, beyond our comprehension. We cannot even calculate, we cannot even measure. یہ سب ہمارے وہم و گمان سے باہر کی باتیں ہیں، اور تعجب اسی لیے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں میریکلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں اگر بات آ جائے تو وہ میریکل کیسا؟ میریکل کہتے ہی اسے ہے کہ جو آپ کے ذہن سے ورا کی بات ہو، عقل و فکر سے ورا ہو، باہر کی بات ہو، آپ کے عقل میں وہ بات آئے نہیں، فٹی نہ ہو، وہ آپ کے عقل کے اوپر کی بات ہو، اسی کو میریکل کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں. تو یہ تو ہمارے بیونڈ our imagination ہے کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی رفتار کتنی تیز تھی. اللہ اکبر. بس یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ جہاں اس کی نظر جاتی وہاں پر پہلا قدم ہوتا.
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شروع ہوئی، سفر شروع ہوا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں. ایک مقام پر پہنچتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس مقام کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جانتا. سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ سے گزارش کی کہ حضور آپ براق سے اتریں اور 2 رکعت نماز ادا فرمائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم براق سے اترے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جائے ولادت پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا کرنے کے لیے کہا کس نے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے. سیدنا جبریل نے گزارش کی کہ آپ نماز یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب ہمیں بات ذہن میں آتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی جائے ولادت پر 2 رکعت نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. تو جہاں پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی ولادت ہو وہاں پر ہمارے نبی 2 رکعت نماز ادا فرمائیں، اور جہاں پر ہمارے نبی کی ولادت ہو اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو کیا ہم وہاں پر 2 رکعت نماز اللہ کی ادا نہیں کر سکتے؟ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل ادا کر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ سعودی گورنمنٹ یہ کہ وہاں پر جانے سے بھی منع کرتے ہیں. سعودی گورنمنٹ والے جو متوع ہیں، جو وہاں کے سو کال مولویز ہیں یا اسکالرز ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہاں پر جانے سے منع کرتے ہیں. وہاں پر باقاعدہ بڑا بڑا بورڈ لگا دیا گیا کہ حرام ہے، یہاں پر نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے. جی آپ جائیے، الحمدللہ فقیر کئی مرتبہ جا چکا ہے، اور ہر سال الحمدللہ حج کی سعادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. اللہ رب العزت عطا فرمائے، میں جاتا ہوں. بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ کو نہیں آنا چاہیے. صرف 3 جگہ کی آپ زیارت کے لیے نکل سکتے نیت کے ساتھ میں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. ان تینوں کے علاوہ یو کین ناٹ ٹریول اینی وے وتھ انٹینشن. اللہ اکبر. You can travel America, Las Vegas, anywhere, wherever you want. No problem. You can travel Dubai, Burj Al Khalifa, no problem. You can travel London and Paris, no problem. But you cannot visit the place where our Rasul sallallahu alaihi wasallam was born. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے ولادت پہ آپ نہیں جا سکتے. وہاں پر لکھا ہوا ہے حرام ہے، بدعت ہے. اور یہاں پر یہ حدیثیں ان کو نظر نہیں آتی، یہ حدیثیں ان کے ذہن و فکر میں نہیں آتی. دوستو میرے بزرگوں، بات اصل یہ ہے، آنکھ والے جو تیری بن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ نے ان کی آنکھوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر، ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. لیکن دوستو میرے بزرگوں، جو ہمارے بھولے بھالے اسلامی بھائی ہیں، جو ہمارے بھولے بھالے دوست ہیں، بھولے بھالے مسلمان بھائی ہیں، یہ ان کی آنکھیں ہمیں کھولنی ہے. ان کو ہمیں سمجھانا ہے، ان کو ہمیں آگاہ کرنا ہے کہ دوستوں میرے بزرگوں، آپ جو جا کر وہاں دیکھتے وہ رائٹ نہیں، وہ صحیح نہیں ہے. یہ بھی 100 سال 150 سال سے معاملہ چل رہا ہے. اس سے پہلے کیا تھا آپ اس کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں. تاریخ کو آپ پڑھیں گے آپ کی سمجھ میں آئے گی بات. سیدنا جبریل علیہ السلام نے گزارش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتریں، یہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا فرمائیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اس کے بعد آپ چلے جہاں پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا دیدار کیا، زیارت کی، اس جگہ پر رکا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں یہ مقام کون سا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے پھر بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام وہ مقام ہے، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی. آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ کا سفر پھر شروع ہوا. یہ سفر ہو رہا ہے اور ایسی جگہوں پر، مبارک جگہوں پر، ایسی مبارک جگہوں پر سیدنا جبریل علیہ السلام براق کو روک رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرمائیے، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائیے. دوستو میرے بزرگ، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ عقیدہ ہمیں سیدنا جبریل علیہ السلام نے دیا ہے. یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا ہے.
یہ عقیدہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دیا ہے، یہ عقیدہ غریب نواز نے نہیں دیا ہے، یہ عقیدہ داتا علی جیوری نے نہیں دیا ہے، یہ عقیدہ غوث اعظم نے نہیں دیا ہے، یہ عقیدہ ہمارے بزرگان دین نے نہیں دیا ہے، اپنی ذاتی طریقے سے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ عقیدہ انہوں نے they conveyed the message of Allah and His Rasul to us. They never give any aqidah or any beliefs from their own. They conveyed the message of Allah and His Rasul. They conveyed the message of Sayyidina Jibreel alayhi salatu wasalam. They conveyed the message of Sayyidina Jibreel alayhi salatu wasalam. They conveyed the aqidah and belief of Sayyidina Jibreel alayhi salatu wasalam. He requested the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to perform namaz there. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he's a Sayyidul Anbiya. He's the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. He never rejected the request of Sayyidina Jibreel alayhi salatu wasalam. In fact, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam performed. So that we must understand. Remember one thing. People think that if you read namaz, 2 rakat namaz, or whatever namaz, by the grave, or mazar, by the mazar of awliya Allah, or by the mazar of anbiya ikram, or the mazar of sahaba ikram, ma'azallah, sadbar ma'azallah, 100 times ma'azallah. People think that we are worshipping the grave. Ma'azallah Rabbil Alameen. We're not worshipping the grave. We're worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And we're thanking Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His mercy upon us. And He allowed us to come here and visit the mazar and grave of His beloved. There is a Nabi or Prophet, Nabi, or any wali of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the belief of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. We don't worship any grave. We don't worship any mazar. We worship only Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. اگر اس کے علاوہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا، معاذ اللہ رب العالمین. لیکن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے. نہ کوئی مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، نہ کوئی مسلمان کسی نبی کی عبادت کرتا ہے، نہ کوئی مسلمان کسی اللہ کے ولی کی عبادت کرتا ہے. اگر کوئی مسلمان اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا بھی ہے تو وہ سر نیاز کو جھکاتا ہے، محبت کے ساتھ جھکاتا ہے، ادب کے ساتھ جھکاتا ہے، اس نیت کے ساتھ جھکاتا ہے. دوستو میرے بزرگوں، میں جھکانے پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. جھکانا جائز ہے یا نہیں ہے، سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں. جو طریقہ سیدی اعلیٰ حضرت نے مزاروں پر جانے کا دیا ہے اس طریقے کے مطابق ہمیں جانا چاہیے. ایک الگ گفتگو ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر میں جانا نہیں چاہتا. لیکن دوستو میرے بزرگوں، اگر کوئی وہاں جا کر نماز پڑھتا ہے کسی اللہ کے ولی، اکثر جگہوں پر الحمدللہ جہاں پر اللہ کے ولی کی مزار ہے وہاں پر مسجدیں آپ کو ملیں گی. اللہ ماشاءاللہ شاید آپ کو کوئی ایسی جگہ ملے کہ مسجد نہ ہو، لیکن اگر قبرستان میں ہو تو کوئی تھوڑی دور پر ضرور مسجد ملے گی. ورنہ الحمدللہ ہمارے اولیاء کرام، انبیاء کرام، اور سب سے بڑی دلیل ہمارے لیے ہے خود ہمارے آقا ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف نمازیں ہوتی ہیں، دائیں ہو رہی، بائیں ہو رہی، پیچھے ہو رہی. یہ ہمارے لیے اس سے بڑی اور کون سی دلیل ہے؟ اور یہ روضہ مبارک وہاں پر معاذ اللہ رب العالمین یہ ٹرکش دور سے نہیں ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی ان لوگوں نے کچھ کر دیا ہے، بلکہ یہ صحابہ کے دور سے، تابعین کے دور سے، خلفاء راشدین کے دور سے وہاں پر نمازیں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی نمازیں ہو رہی ہیں. یہ عقیدہ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے، مسجد نبوی سے ملتا ہے. اس لیے جہاں پر بھی آپ جائیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں جائیں وہاں پر مسجد، غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں شاہ جہانی مسجد، امام اعظم کی بارگاہ میں جائیں وہاں پر مسجد، سید اعلیٰ کی بارگاہ میں جائیں وہاں پر مسجد، سعادت مہرانہ کی بارگاہ میں جائیں وہاں پر مسجد، سعادت کچوچا کی بارگاہ میں جائیں، مظلوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں جائیں وہاں پر مسجد. آپ جہاں جائیں اللہ کے ولیوں کی مزاریں آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو قریب میں مسجدیں ضرور ملے گی. الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور الحمدللہ یہ میں آپ کو کہاں کا ذکر کروں. If you want to visit your city Hyderabad or Visakhapatnam, you'll see Sayyidina Ishaq Madani rahmatullahi ta'ala. There is a masjid next to his Mazar Sharif. If you go to Asadullah Hussaini, Saadullah Hussaini rahmatullahi ta'ala, you will see masjid there. If you go and visit Hazrat Abdul Latif Shallawa Wali Qadri rahmatullahi ta'ala, you will see there also, alhamdulillah, masjid. Everywhere, alhamdulillah, wherever you go. حاجی علی کے پاس چلے جائے مسجد، مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں چلے جائے مسجد، بہاؤالدین شبابہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں چلے وہاں پر مسجد،
کتنے اولیاء اکرام کے نام دوں میں. اور یہ صرف ہندوستان پاکستان ہی نہیں دوستو میرے بزرگ, داتا صاحب کی بارگاہ میں آپ چلے جائیں, وہاں پر مسجد. یہ ایک دو جگہ نہیں ہے بلکہ عرب ممالک میں بھی آپ چلے جائیں, عرب ممالک میں آپ چلے جائیں. الحمدللہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد, ہر جگہ پر الحمدللہ جہاں پر اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں وہاں پر مسجدیں آپ کو ملیں گی. تو آپ پوری مسجدوں کو ان تمام مسجدوں کو آپ شہید کر دو, آپ توڑ دو, ڈسٹرائے کر دو, کیونکہ آپ کے مطابق تو یہ سب تو شرک اور بدعت ہے معاذ اللہ رب العالمین, حرام ہے آپ کے عقیدے کے اعتبار سے. So whatever suits you is okay and nice, and whatever doesn't suit you, doesn't come according to your mentality, is haram and bidat. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you tawfiq, grant them tawfiq, those who are misleading people, those who confusing the ummah of beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. My respected elders, my dear brothers, my beloved youth, is a humble request, please educate yourself. Educate yourself, learn and educate about deen, because deen is first, after that is dunya. So educate yourself, and number one, you have to know about your Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. If somebody stands and tells you no, Miraj of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is not correct, incorrect, we don't believe, you can ask one question: do you believe that Prophet Jesus, peace be upon him, is alive, he's on fourth heaven? He will say definitely if he is true Christian, if he is true believer, true Christian and true believer of Sayyidina Isa Ruhullah, he will say definitely he is alive. اگر وہ کہتا ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ کو ماننے والا ہے, اس معنی کر میں نے بلیور کہا ہے, بلیور سے یہ مراد مومن مراد میں نے نہیں لیا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہے تو وہ کہے گا کہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, چوتھے آسمان پر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر کیسے پہنچے؟ سیدنا عیسیٰ روح اللہ چوتھے آسمان پر کیسے پہنچے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے پہنچے. جب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے حکم سے چوتھے آسمان پر جا سکتے ہیں اور وہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں اتریں گے, دمشق کی جامع مسجد کے پورے مینارے پر اتریں گے, سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئیں گے, سیدنا امام مہدی آپ کو ریسیو کریں گے, اور پھر سیدنا امام مہدی کی قیادت میں امامت میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ نماز بھی ادا فرمائیں گے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ جب اللہ کے حکم سے چوتھے آسمان پر جا سکتے ہیں تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو جن کے صدقے میں نبوت ملی, جن کے صدقے میں وہ روح اللہ بنے, جن کے صدقے میں یہ سب مراتب ملے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اگر چلے جائیں تو آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اگر معراج پر اللہ رب العزت آپ کو بلائے تو آپ کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں اور آئیں گے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور تشریف لے آئے, یہ اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت نے آپ کو سیر کرائی. تو جب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے لیے پاسبل ہے تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاسبل کیوں نہیں ہے؟ سو جسٹس کریں, آپ انصاف کریں. آپ کو اچھا دوسری چیز یہ ہے, یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا بے عبدی ہی, اپنے بندے کو لے گئے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو کہ اس پہ جانے پر بہت سے لوگوں نے تو معاذ اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور خدا بھی کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں, آسمان پر چلے گئے ہیں. یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ بے عبدی ہی کا ذکر جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, اس کی تردید ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وعالیہ ابد الدہور وکرم. دوستو میرے بزرگوں, وقت ہو چکا ہے اور جیسا کہ میں کافی تھوڑا بہت پرابلم تھا, there was a problem about connection, اور جس کی وجہ سے میں ریئلی اپولوجائز, اور میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ یہ ہوا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کوشش کریں گے کہ کسی ایسی جگہ ہو جہاں پر نیٹ ورک وغیرہ صحیح سے ہو. بلکہ کچھ پرابلم تھا میرے خیال سے, اور یہ چیزیں ایسی ہیں دوستوں میرے بزرگوں کہ اس میں کبھی بھی پرابلم آ سکتا ہے. اینی تھنگ از پاسبل. نیٹ ورک میں پرابلم آ سکتا ہے, سیل فون میں پرابلم آ سکتا ہے. اگر اس میں پرابلم نہیں, نیٹ ورک میں پرابلم نہیں, تو فیس بک میں پرابلم آ سکتا ہے. اٹ از پاسبل. اگر فیس بک ہی اگر بند ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ ہیں, اس میں پھر دوبارہ ہم وہ کر لیں گے. لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی پرابلم آ سکتا ہے, اس لیے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز پرابلمس. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں عرض کی میں نے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وہاں پر پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جب گزر ہوا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے روضہ مبارک سے، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے، قبر شریف ہے، وہ بالکل بیت المقدس سے قریب ہے، بالکل قریب ہے. اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق آپ کو وہاں پر دفن کیا گیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جب گزر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قبر میں ہیں. وہ قائم یصلی کا لفظ آتا ہے حدیث پاک میں کہ وہ قبر میں تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہاں پر کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ یصلی سے یہ بھی اخذ کیا کہ وہ کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اور بہت سے علماء نے یہ بھی کہا کہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، کیونکہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرتے. اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بریفلی ان شارٹ میں کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیت المقدس پہنچے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو تمام انبیاء کرام، تمام رسولان اعظام اور بے شمار فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے استقبال کے لیے تھے اور آپ کا خیر مقدم کیا، آپ کو مرحبا کا ویلکم کیا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے گزارش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 رکعت نماز یہاں پر ادا فرمائیں اور تمام انبیاء کرام رسولان اعظام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی امامت فرمائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. انبیاء کرام، رسولان اعظام، فرشتے، بے شمار فرشتے، تمام کے تمام مسجد اقصی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اقتداء میں نماز ادا فرمائی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے امامت فرمائی. کسی شاعر نے کہا نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو واللہ نماز ایسی، واللہ امام ہو تو امام ایسا. اور میرے امام فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انه الغفور الرحیم. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا جو سنڈے ہوگا انشاءاللہ اس کو تفصیلی گفتگو کریں گے اور I will try my best to give 2 hours انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگلے ہفتے ہم کریں گے. اس ہفتے میں میرا ارادہ تھا کہ 1.5 hour, and although I am 1.5 hour with 1.5 hour here, but unfortunately the network problem was there, so I could not give full time. But inshallah tabarak wa ta'ala I will try my level best to give 2 hours inshallah tabarak wa ta'ala next week Sunday. Please try and attend this program and watch this program. Do not miss. Please inform your friends and family members and brothers. Try your friends. If somebody don't have Android phone, try and sit with 2-3 friends and let them watch with you. So inshallah tabarak wa ta'ala, if they learn something deen from your cell phone and from with you inshallah in your company, inshallah azza wa jal, you will be rewarded for that. آپ کو بھی ثواب ملے گا. کوشش کریں کہ ایک تو ہے کہ آپ خود سیلفش ہوں
آپ سیلفش ہیں کہ آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس چیز میں آپ خود سیلفش نہ بنیں، بلکہ دوسروں کو بھی دیں. دوسروں کو بتانا یہاں پر یہ سیلفش ہے، کیونکہ آپ اگر دوسروں کو بتائیں گے تو آپ کا ثواب ملے گا. آپ کا ثواب آپ کو ملے گا 1 2 3 4 5 بچوں کو اگر آپ نے کنوے کیا کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھیں، یا جو بھی ہمارے پروگرام الحمدللہ ورلڈ آف اہل سنہ پیج پر آتے ہیں، جیسے ہمارے علامہ احسان صاحب کا ہے اور دوسرے علماء کرام کے جو بھی پروگرامز ہمارے ورلڈ آف اہل سنہ اس پیج پر آتے ہیں، اگر آپ نے اس کو دکھایا تو انشاءاللہ تبارک اللہ جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ہی، اور جتنا ثواب ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے آپ کے ساتھ اس کو دیکھا اور کچھ سیکھا، ان 5 کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. تو انشاءاللہ تبارک اللہ کوشش کریں کہ اپنے دوست احباب کو بٹھا کر یہ پورا پریپیئر کریں اور بڑھ چڑھ کر دینی کام میں حصہ لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ انجینئرنگ اسکول میں یونیورسٹی میں ہیں یا میڈیکل کالج میں ہیں، آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری ایجوکیشن آپ پوری کریں گے، انجینئر بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہم اور آپ جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ہم چلے جائیں، اور یہ پورے ہمارے جو خواب ہیں یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں. So with this intention, spread this message of Islam and message of love and peace and message of the عقیدہ of Ahl Sunnah wal Jama'ah. اس نیت کے ساتھ میں تعاون کریں ایک دوسرے کا، اور محبتوں کے ساتھ میں جو ہے اس کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کریں، اور ڈونٹ فیل شائے. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اس میں آپ ایک دوسرے کے معاون بنیں، اس میں ایک دوسرے کا آپ تعاون کریں. برائیوں میں، گناہ میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے منع فرمایا. اور دوستو میرے بزرگوں، اللہ کا سخت عذاب آپ پر نازل ہوگا. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. تو کوشش کریں کہ اس چیز کو عام کریں، اپنے دوست احباب کو پہنچائیں، اس میسج کو پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوائن کریں اور اس کو ایسے پروگرامز میں شامل کریں. اپنے قریب میں جو اہل سنت کی مساجد ہیں اس میں شامل ہونے کی دعوت دیں کہ وہاں پر جائیں، اور لیلۃ المعراج اور دوسرے پروگرام میں جمعرات ہو یا جمعے کی نمازیں ہوں، پہلی صفوں میں جا کر بیٹھیں اور زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں. اور جتنا آپ دنیا کے لیے وقت دے رہے ہیں کوشش کریں کہ اتنا وقت دیں، بلکہ اس سے زیادہ دینا چاہیے. لیکن اگر آپ اتنا بھی وقت دے دیں تو غنیمت ہے ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.